अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक बड़ी तब्दीली आ गई और काजी फाइज ईसा साहब जो कल अपनी 65वीं सालगिरह अपने घर मनाएंगे, वो आज सुप्रीम कोर्ट से रुखसत हुए और जस्टिस याहिया आफरीदी बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कल 11 बजे हल्फ उठाने जा रहे हैं। इस सारे फुल कोर्ट रेफरेंस या जो अलविदाई ज़ोहराना उनके एजाज़ में दिया गया, ये इसीलिए तवज्जो का मरकज़ भी रहा कि इसमें 6 जजेस शरीक नहीं हुए। जस्टिस मंसूर तो उम्रे की अदायगी के बायस बैरून मुल्क थे, लेकिन उनका एक ख़त रिफ्यूज़ल का लेटर मंजर आम पर आया जो उन्होंने रजिस्ट्रार के नाम लिखा और उसमें उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ात पर बहुत से सवालात उठाए और कहा कि जिस तरह साकिब निसार साहब के दौर में उन्होंने अवॉइड किया था रेफरेंस में शिरकत से, इस तरह आज भी उनका ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि वो ऐसे चीफ जस्टिस के रेफरेंस में शरीक हों जिनके हवाले से वो बहुत से एतराज़ात रखते हैं। सिट साहब, आज हर तरफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो करियर है वो डिस्कस होता रहा। वो चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट कैसे बने और उसके बाद बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनके फ़ैसले कैसे रहे, इसके बारे में मुतज़ाद आ रहा है और बहुत स्प्लिट है राय में। लेकिन मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि एक ऐसा चीफ जस्टिस बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जिसे तारीख़ में इकलौता चीफ जस्टिस कह रहे हैं जिसने पार्लियामान की सरबलंदी के लिए किरदार अदा किया और जो अमेंडमेंट्स इस पार्लियामान ने की बकौल बिलावल भुट्टो के किसी और चीफ जस्टिस के दौर में नहीं हो सकती थी, जबकि दूसरी तरफ उसी सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज की तरफ से ऐसी चार्जशीट अपने साथी जज के लिए सामने आना, इन तजादात के होते हुए आप क्या समझते हैं काजी फाइज ईसा साहब क्या लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं? ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारी जो बार और बेंच इतना डिवाइडेड है इस वक्त कि अब ज़ातियात पे लोग उतर आए हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये ख़त पढ़कर जो मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है। उनके आपस के तल्लुकात एक ज़माने में बड़े अच्छे थे, मगर ज़ाहिर है कि इस सूरत हाल में वो बड़े ख़राब हो चुके हैं। अब इस बात को छोड़िए, ज़रा आगे चलते हैं कि काजी साहब की लेगेसी क्या है। देखिए, काजी साहब के मेरे हिसाब से 2 ऐसे फ़ैसले हैं जो बड़े कंट्रोवर्शियल हैं और जिसकी वजह से उनकी लेगेसी के ऊपर दाग है। अच्छा। पहला फैसला तो ये था कि एक मेमोगेट एक केस बना था जिसमें काजी साहब ने वाज द प्रिजाइडिंग जज हुसैन हक्कानी के खिलाफ, बट एक्चुअली आसिफ ज़रदारी साहब के खिलाफ जब वो प्रेसिडेंट थे, और उसमें काजी साहब ने ठीक ठाक किस्म की क्रॉस एग्जामिनेशन की थी हुसैन हक्कानी की, और उसमें बहुत सी खामियां थी। ख़ुसूसन उस वक़्त के जो DGISI थे वो उन्होंने फ़ैसला किया हुआ था कि वो डिस्टेबलाइज करेंगे ज़रदारी साहब को और हुसैन हक्कानी को निकालेंगे, और बड़ी वन साइडेड किस्म की वो ट्रायल थी। तो एक तो मैंने उस वक़्त भी एतराज़ किया था इस पर, क्योंकि उससे पहले इनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन थी। तो मैं बड़ा हैरान था कि उन्होंने ऐसा केस क्यों उठाया, मगर उसके बाद उन्होंने कुछ फ़ैसले ऐसे किए जिसके साथ उनसे खुश नहीं थी। वो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि वो कौन से फैसले थे। और जब वो चीफ जस्टिस बने उससे पहले इमरान खान की हुकूमत में कोशिश पूरी की गई कि उनको निकाला जाए सुप्रीम कोर्ट से। आपको पता ही है, उसके दोहराने की ज़रूरत नहीं। मगर लोग भूल जाते हैं कि वो जिम्मेदारी इमरान खान की नहीं थी, वो उस वक़्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी उनके कहने के ऊपर इमरान खान ने जो कुछ किया था। जैसे आजकल जो कुछ हो रहा है कि कौन स्ट्रिंग्स पुल कर रहा है। तो इसलिए काजी साहब वो सरवाइव कर गए वो क्राइसिस जो थी और चीफ जस्टिस बन गए। उसके बाद बिल्कुल ऐसे लगा कि जैसे कि काजी साहब टिल्ट कर गए, बिल्कुल अपनी आज़ादी जो थी ये सोच की वो खो चुके हैं, और इम्प्रेशन ये मिला कि वो इस्टेब्लिशमेंट और आजकल की हुकूमत के साथ खड़े हैं और इंसाफ सही तरीके से दे नहीं रहे हैं, गैर जानिबदार। और सबसे बड़ा दाग उस वक्त आया जबकि इलेक्शन से पहले वो सिंबल वाला केस इनके पास गया और इन्होंने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा फैसला कर दिया, मगर कि जी PTI को सिंबल नहीं मिलेगा। अब वो जो फैसला था वो टेक्सचुअल फैसला था, और
ساری پی ٹی آئی میں اور وکلا اور بار اور بینچ میں یہ امپریشن پڑ گیا کہ ہی از ناٹ فیئر اور یہ ٹوٹل جسٹس نہیں ہے، یہ بالکل یہ اسی قسم کا فیصلہ ہے جیسا اقامہ کا فیصلہ تھا. تو وہ پہلا داغ لگا ان کے اوپر کہ یہ انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ بالکل یہ پاپولر پارٹی کو ناک آؤٹ کر دیا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ کوئی رولز بھی نہیں بنائے کہ اگر اس فیصلے کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. کہ اگر وہ رولز بنا بھی دیتے کہ ٹھیک ہے، مگر پتہ چل جاتا کہ جو آزاد کھڑے ہوں گے ان کا کیا ہوگا، جو پی ٹی آئی کے اپنے فارم کے اندر لکھیں گے کہ ہم پی ٹی آئی ہیں، ہاں ان کو سمبل نہ ملے، ان کا کیا حشر ہوگا. اس کی وجہ سے بعد میں یہ ساری کنفیوژن ہوئی اباؤٹ سیٹس، اسپیشلی ریزروڈ سیٹس. اور تو یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ ان کے گلے میں پڑتا ہے. اگر وہ فیصلہ دینا بھی تھا تو کچھ کلیریفیکیشن بھی ساتھ دے دینی چاہیے تھی، جو نہیں دی. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ دس از ناٹ اے گڈ فیصلہ. اور جس طرح الیکشن سے پہلے 2 اور فیصلے آئے تھے عمران خان کے خلاف، میں نے کہا تھا کہ یہ آ رہے ہیں مگر یہ آنے نہیں چاہیے. دس از ناٹ اے گڈ تھنگ. ایسے لگتا ہے کہ سارے باعث بینٹ ہے کہ ان کو آؤٹ رکھنا. دس از ناٹ اے گڈ تھنگ. بہرحال اینی وے، مگر اس کے بعد جب یہ جوڈیشری کے اندر سپلٹ آئی تو قاضی صاحب کھڑے رہے اپنے موقف کے اوپر، اور میرا خیال ہے ان کے اچھے فیصلے تھے جو بھی ہوئے. اور یہ جو 6-7 ججز ہیں ان کے پولیٹیکل باعث جو تھا وہ اب نظر آنا شروع ہو گیا. جہاں پہلے قاضی صاحب کا باعث نظر آ رہا تھا، اس دفعہ 7-8 ججز کا باعث، سیاسی باعث نظر آنا شروع ہو گیا. تو وہ بیلنس کرنے کے لیے میرا خیال ہے انہوں نے اچھے فیصلے کیے. تو آن دا ہول قاضی صاحب کی مکس لیگیسی ہوگی، بیکاز دیکھیے خواتین کے لیے کھڑے رہے، مائنورٹیز کے لیے کھڑے رہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو کنوکشن تھی اس کو اوور ٹرن کیا، اور بہت سے اسی لیے پیپلز پارٹی ان سے خوش ہے کہ ہی واز اے گڈ لبرل جج. مگر رانا بھی ان کے خلاف ہو گئے. وہ ایک ججمنٹ تھی جس کے اندر انہوں نے کچھ حوالے دے دیے، مذہبی حوالے دے دیے. میرا خیال ہے مذہبی لابی نے سوچا تم کون ہوتے ہو دینے والے، یہ تو ہمارا کھاتا ہے، یہ تو ہم دیں گے، اینڈ سو آن. تو پھر اس کے اندر بھی چیمبر کے اندر جا کے کچھ ریوائز کرنی پڑی، کچھ جو ریمارکس تھے ان کو ایکسٹریکٹ کرنا پڑا، ڈیلیٹ کرنا پڑا. تو یہ اس قسم کی کچھ حادثے بھی ہوئے. تو آئی تھنک ہی بیکیم اے وکٹم آف ہز اون اٹیمپٹ ٹو بی ٹرانسپیرنٹ اینڈ نیوٹرل. تو وہ تھوڑی بہت سیسا ہوا، کبھی انڈیپینڈنٹ کبھی پرو اسٹیبلشمنٹ، اور آئی تھنک دیٹ از وائی ہی بیکیم کنٹروورشل. مگر یہ جو باقی جو ججز ہیں انہوں نے جو کچھ کیا ہے، سب سے زیادہ کنٹروورشل چیزیں تو انہوں نے کی ہیں. اور اس سے قبل جو قاضی صاحب سے پہلے جو چیف جسٹس تھے انہوں نے جس قسم کے فیصلے کیے they were terrible. پوری لائن لگی ہوئی ہے چیف جسٹس کی جن کی لیگیسی از ویری ویری نیگیٹو. تو آئی تھنک آن دا ہول جوڈیشری ہیز ناٹ کنڈکٹڈ اٹسیلف ویل in the last 8-10 years. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں 2 ججز کو استعفیٰ دے کے گھر بھی جانا پڑا، اور جو ناقدین ہیں وہ یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جو تقسیم ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں زیادہ گہری ہوئی، زیادہ نمایاں ہوئی. اب جسٹس منصور کا جو لیٹر ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کو چارج شیٹ کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ آپ نے عدلیہ میں مداخلت کے دروازے کھولے اور آپ شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دبائے یہ سب دیکھتے رہے، بہت سے فیصلوں پر عمل درآمد نہ کرنے کا رستہ بھی آپ نے دکھایا. یعنی قاضی فائز عیسیٰ کو وہ یہ کہہ رہے ہیں. دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری انہیں ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں. سیٹ صاحب، میں آپ سے یہ کلیئر جاننا چاہوں گی کہ قاضی فائز عیسیٰ نے پارلیمان کے لیے یا پارلیمان کی مضبوطی کے لیے جو کچھ کیا، کیا اسے عدلیہ کی کمزوری سے تعبیر کیا جانا چاہیے؟ یہ اختیارات کی جنگ تھی یا یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ذاتی کنڈکٹ تھا جس کی وجہ سے یہ تنازعات بنے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا ذاتی کنڈکٹ تھا. یہاں بڑی کلیئر کٹ سچویشن تھی کہ جوڈیشری جو تھی، میجورٹی جوڈیشری، وہ سیاسی ہو چکی تھی. اب اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے جو بھی اقدامات قاضی صاحب نے کیے وہ نیگیٹو طریقے سے ٹریٹ کیے جا رہے ہیں بائی سپورٹرز آف دس جوڈیشری بار اینڈ بینچ میں. تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ واز دی ایشو. اب جو انہوں نے فار ایگزامپل انہوں نے کہا جی کہ میں نہیں فیصلہ کروں گا کہ کون سا بینچ بنے گا نہیں بنے گا، ہم 3 سینئر لوگ کریں گے. یہ تو اپنا پاور انہوں نے اور ڈائلیوٹ کر دیا. اس کے پیچھے بڑے اچھے انٹینشنز تھے. اسی طریقے کے ساتھ اور بھی جو انہوں نے پبلک ہیئرنگز کی، اپنا عدالت کو کھول دیا
اور کہا کہ چلیں ساری ٹیلیوائز کر دیں. دیز ور گریٹ انیشیٹیوز, مگر تھوڑے سے آئیڈیلسٹک تھے. اس ملک میں اندر پاور پلے بہت خطرناک ہے, اور جب پتا تھا ان کو کہ ایک جج صاحب ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ ان کی باری آ رہی ہے, اور ایک ہیں جو ان کے بعد آئیں گے اور وہ بھی بڑے اگریسو ہوئے ہوئے ہیں جس قسم کی وہ سیاست کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے یہ جو پروسیجر جو چینج کیا اس کو کرنا نہیں چاہیے تھا. یہ لبرلزم کا ایک ایگزامپل ہے ویئر اٹ گوز رانگ. جب پاور پلے ہو رہی ہو تو وہاں لبرلزم نہیں چلتی. تو یہ دونوں چیزیں جو کہ عدالت کے پروسیڈنگز کو ٹیلیوائز کروا دیا, اور جس کے ساتھ باقی ججز جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی دے اسٹارٹڈ پلئنگ ٹو دی آڈینس اینڈ ٹو دا گیلری, میں نام نہیں لوں گا, اور ایسی باتیں کرنی شروع کر دی جو کہ خلاف تھی. کبھی آج تک ایسی باتیں عدالت کے اندر نہیں ہوئی ایک دوسرے کے خلاف. اگر کوئی ڈس ایگری بھی کرتا ہے تو بڑے طریقے کے ساتھ اس کو ڈائیورٹ کر کے کرتے ہیں. یہاں تو قاضی صاحب بیٹھے ہوتے تھے اور ایک آدھ جج جو ہے وہ ان کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتے تھے یا ان کے ریمارکس کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتے تھے. تو آئی تھنک دیٹ بیک فائرڈ. اسی طریقے کے ساتھ وہ جو 3 ججز والا ایشو تھا پروسیجر کا, وہ بھی بیک فائرڈ. بٹ ان کی نیت اچھی تھی, مگر انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر اٹس ناٹ نیت, اٹس پاور پلے. ٹھیک, مجھے سے اس بات کا بھی جواب مل گیا کہ پاکستان کا جو کلچر ہے وہ وجہ بنا, ورنہ انڈیا میں بھی اور انٹرنیشنلی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے عدالتی کارروائیوں کو, لیکن آپ نے کہا یہ پاکستان ہے جس کی وجہ سے یہ بیک فائر ہوا. اگر سیٹھی صاحب, اگر ہم قاضی فائز عیسی صاحب کے چیپٹر کو یہاں کلوز کرنا چاہیں تو یہ چہمگوئیاں کی جا رہی ہیں کہ جیسے پرویز مشرف صاحب نے بھی ایک جج صاحب کو ریٹائرمنٹ کے بعد ایک عہدہ دیا تھا, قاضی فائز عیسی صاحب بھی کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد. میرا خیال ہے قاضی صاحب کی ایکسپیکٹیشن تھی that he would stay on for the next balance of the 3 years. مگر ایسے نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں ممکن ہے کہ قاضی صاحب کو کچھ اور عہدہ مل جائے. I can't say کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا, مگر I think یہ ممکن ہے. وہ اور بات ہے کہ اگر وہ ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں, مگر یہ شاید اس قسم کی کوئی پیشن گوئی کرنے سے پرہیز نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ میرا خیال ہے کہ بھٹو صاحب نے, بلاول نے جس قسم کی باتیں کی ہیں, تعریف کی ہے, اور بھی گورنمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے اندر لوگوں نے تعریف کی ہے. سو کلیئرلی آئی تھنک دیر از اے ڈیٹ دیٹ از اوڈ ٹو قاضی صاحب. نہیں تو یہ جو 6, 7, 8 ججز ہیں, they were going to run away with the Supreme Court in a highly politicized manner. And I think that was not needed at this stage. سیٹھ صاحب, آج جب یہ اعزاز میں تقریب جاری تھی تو جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس قاضی فائز عیسی دونوں نے تقاریر کی, اور جو یحییٰ آفریدی صاحب نے غصے کے بارے میں بتایا قاضی فائز عیسی صاحب کے, وہ تو چلیں اب ایک ماضی کی بحث ہو گئی, لیکن یحییٰ آفریدی صاحب کے بارے میں یہ ریمارکس تھے قاضی فائز عیسی صاحب کے کہ لوگ ہمیں تو سمجھ گئے لیکن نامزد چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کو کوئی نہیں سمجھ پایا. اب میرا اگلا سوال اس سے جڑا ہے کہ جو تفریق ابھی تک بہت نمایاں ہوئی, یا آنے والے چیف جسٹس اس پہ قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے, اور وہ ججز جو آج شریک نہیں ہوئے الوداعی ریفرنس میں, وہ کل حلف برداری میں دکھائی دیں گے؟ میرا خیال ہے وہ کل حلف برداری میں نظر آئیں گے, بیکاز ان کے انٹرسٹ میں بھی یہ ہے کہ نئے چیف جسٹس کے ساتھ انہوں نے کام کرنا ہے, اور نئے چیف جسٹس نہ گورنمنٹ کے آدمی ہیں نہ ان ججز کے آدمی, ہی از ہز اون مین. ان کی ساری ججمنٹس ہی اس قسم کی ہیں, وہ اپنی ایک سوچ رکھتے ہیں. البتہ وہ ایک چیمبر میں رہے ہیں جہاں منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب بھی تھے, سو دوستیاں بھی ہیں, اور کوئی ایسا ارتر من اللہ صاحب, سوری ناٹ منیب اختر, تو وہ تو برقرار رہیں گی. اینڈ ہی از اے ڈیسنٹ مین, اینڈ آئی تھنک اسی لیے دے ول آل گو ٹو ہز ریفرنس دو ہز سویئرنگ ان ٹمارو. بٹ اٹ ول بی اے ویری اسٹارمی چیف جسٹس شپ. بہت سے ایشوز کھڑے ہو گئے ہیں, اور یحییٰ آفریدی صاحب کو بڑے طریقے کے ساتھ چلنا پڑے گا, جس میں پارلیمنٹ بھی ڈی اسٹیبلائز نہ ہو, گورنمنٹ بھی ڈی اسٹیبلائز نہ ہو, اور یہ جو سارے ججز ہیں ان کو بھی کسی طریقے کے ساتھ ود ان دا فولڈ لایا جائے, اینڈ تاکہ یہ حسب معمول وی کین گو بیک ٹو بینگ اے نیوٹرل, اے پولیٹیکل جوڈیشری.
اٹس گوئنگ ٹو بی اے ٹف ٹاسک، مگر دیر از نو چوائس، یہ کرنا پڑے گا، ان کو ساتھ لانا پڑے گا. نہیں لائیں گے تو اور بدمزگی ہوگی، اور اختلاف ہوں گے، اور پبلک کے اندر جسے کہتے ہیں نا they'll wash their dirty linen in public and that's not needed at this time. جو ایک اور شنید ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کی ہے، اور مجھے آپ کی پیش گوئیاں یاد ہیں کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ مرحلہ وار یہ چیز، یہ پروسیس آگے بڑھایا جائے گا. سیٹ صاحب، ابھی تک کی حکمت عملی سے تو ایسے دکھائی دیتا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس کارڈز ہیں، آپشن اے، آپشن بی، آپشن سی تیار ہے، ہوم ورک حکومت کر چکی ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا حکومت تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو اس کے مطابق مسئلے سے نمٹ رہی ہے اور حکومت کی تیاری پوری ہے، پری ایمپٹیو میئرز ہیں حکومت کے پاس، یا یہ رسپانس دیکھ کے ایکٹ کر رہی ہے؟ 27ویں آئینی ترمیم میں حکومت کیا لائے گی؟ دیکھیے ابھی تک بہت سے ایشوز ہیں جو رہ گئے ہیں، جو کہ پہلے ڈرافٹس میں تھے. فوجی عدالتوں کا مسئلہ فار ایگزامپل، تو اسی طریقے کے ساتھ اور بھی ایشوز ہیں جو وہ لا سکتے تھے، نہیں لائے وہ، بیکاز اس کے اوپر بہت سے ڈس ایگریمنٹس ہونی تھی. اب فار ایگزامپل مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ فوجی عدالتیں جو ہیں اس کو نہیں سپورٹ کریں گے، ایک. دوسرا یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی نئی ترمیم لانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بڑے محتاط ہوں گے، اور should not be taken for guaranteed کہ وہ اس کا حصہ بنیں گے. مگر اسی لیے جب تک یہ معاملے کلیئر نہیں ہوتے، اور خصوصاً ایک معاملہ ہے وہ ریزرو سیٹس والا، اگر تو اب اس صورت میں وہ ریزرو سیٹس جو ہے الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرتی ہے اور وہ دے دیتی ہے گورنمنٹ کو، تو پھر کہ یہ ظاہر ہے چیلنج تو ہوگا، اور چیلنج جب ہوگا تو پھر وہ ایک قسم کا کانسٹیٹیوشنل بینچ ہی بنے گا نا اس کے لیے. تو میرا خیال ہے وہاں پھر گورنمنٹ جو ہے اس کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے وہاں دے ول ہیو دیئر وے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر مولانا کی بھی اس قسم کی ضرورت نہیں رہے گی. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ گورنمنٹ نے پہلا وہ قدم اٹھایا جس کے ساتھ انہوں نے کانسٹیٹیوشنل بینچز بنا دیے ہیں اور اس میں اپنا ہاتھ تھوڑا سا ہیوی رکھا ہے. اگلی سٹیج میں یہ ہوگا کہ اب باقی چیزیں جو کروانی ہیں اس کے تحت پھر وہ کروائیں گے، مولانا آتے ہیں یا نہیں آتے. اچھا، اس سارے شور و غل میں ہم مس کر گئے تھے جو بات، وہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ تھا جو الیکشن کمیشن کی طرف سے ابھی آنا ہے. سیٹھی صاحب نے اچھا یاد کروایا، اس کا مطلب ہے پکچر ابھی باقی ہے اور مولانا کے غصے کی بھی ہمیں کچھ وجہ سمجھ آ رہی ہے. واپس آتے ہیں ہم ایک بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. بشرا بی بی کی رہائی کے بعد جو چہ مگویاں ہو رہی ہیں، قیاساریاں کی جا رہی ہیں، ان میں تقویت اس بات سے بھی آ گئی کہ علیمہ خان صاحبہ اور عظمیٰ خان صاحبہ کو بھی رہا کر دیا گیا ہے. اے ٹی سی نے ان کی ضمانت منظور کی تھی اور ڈسٹرکٹ جیل جہلم سے انہیں رہا کر دیا گیا. چنبے کی بات یہ ہے کہ انہیں دوبارہ کسی کیس میں اریسٹ نہیں کیا گیا، جیسے کہ یہ روایت چلی آ رہی ہے. بشرا بی بی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا. اب ان رہائیوں کو لے کر فیصل وابڈہ صاحب کیا فرما رہے ہیں وہ سنیں. بہت کچھ کہہ گئے فیصل وابڈہ صاحب، لیکن سیٹھی صاحب آپ ہمیں بتائیں یہ رہائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ مائنس عمران خان کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے کل کے پروگرام میں نے بتایا تھا آپ کو کہ رہائی ہوئی ہے تاکہ جو ہے عمران خان کے ساتھ کو بات چیت کر سکے اور عمران خان کو کچھ سمجھایا جائے، کیونکہ وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو گنڈا پور صاحب نے کوشش کی تھی مگر وہ کمزور ہیں، ان کے پاس وہ ہے، ان کی حیثیت وہ نہیں ہے. اس لیے یہ سوچا گیا کہ بشرا بی بی کو استعمال کرنا چاہیے. کل میں نے آپ کو بتایا تھا جی، یہ کہ کیا وجہ ہے کہ بشرا بی بی مان گئی ہیں یہ بات. تو اب بات یہ ہے کہ فیصل وابڈہ صحیح کہہ رہے ہیں. اس لیے اب لوگوں کو بات پسند آئے یا نہ پسند آئے، پی ٹی آئی تو پہلے ہی نظر آ رہا تھا کہ ڈیوائیڈڈ ہے اور بڑے ایگو پرابلمز ہیں اور بڑے ڈویژنز ہو چکی ہیں. آج جو ہم نے سنا کہ فواد چودھری کے بھائی فیصل کو انہوں نے اپنی واٹس ایپ گروپ میں سے نکال دیا ہے، اس پہ شک کرتے ہیں کہ وہ عمران خان کو ملے ہیں اور کیوں ملے ہیں جا کے، اور ان باقی لوگوں کو کیوں نہیں اجازت ملی ملنے کی، ان کو کیسے مل گئی. اور پھر فواد کا جو اپنا رول رہا ہے جس کے اوپر انہوں نے فواد کو بھی نکالا ہوا ہے پی ٹی آئی والوں نے، وہ بھی گھوم رہے ہیں ادھر ادھر. تو اب یہ جو چیزیں چل رہی ہیں اس کے اندر ایک نیا ڈرامہ شروع ہو گیا کہ اب بشرا بی بی نے بھی کوئی رول ادا کرنا ہے، اور وہ چلی گئی ہیں سیدھی کے پی اور جا کے وہاں چیف منسٹر کے گھر میں ٹھہر گئی ہیں اور کہتی ہیں وہیں رہیں گی وہ. تو ظاہر ہے کہ اب ایک گروپ، پاورفل گروپ وہ ہوگا بشرا بی بی کا اینڈ گڈا والا صاحب کا ایک طرف، اور ان کے ساتھ وہ وکلا حضرات جو کہ
سپورٹ کرتے ہیں ان کو. دوسری طرف اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ایک سیکشن آف دی وکلا حضرات جو ہیں وہ بہنوں کو سپورٹ کرتے ہیں, مگر یہ بھی پتہ سب کو کہ بہنوں کی اور بشرا بیوی کی لگتی نہیں. تو یہ تو کلیئر کٹ. اب دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ سینیکل ویو یہ ہے کہ اب لوگوں کی لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں کہ عمران خان کے بعد کون اس پارٹی کو لیڈ کرے گا. کیونکہ یہ شاید احساس ہو گیا کہ عمران خان صاحب ابھی رہا نہیں ہو رہے اور پارٹی کو چلانا ہے تو کون لیڈ کرے گا. اس وقت تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کون لیڈ کرے گا. کبھی گنڈا پور صاحب کی بات سنی جاتی تھی, کبھی کسی اور کی. پھر وہ جو پارلیمنٹ کے اندر جن لوگوں کو عمران خان نے اپوائنٹ کیا تھا, عمر ایوب صاحب, وہ بھی چھوڑ گئے, کو سمجھ نہیں آ رہی. پھر یہ زین قریشی والی بات چل رہی ہے کہ جی وہ شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی اب بیل ہونے والی ہے. اور پھر یہ فیصل اور فواد کا مسئلہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے ڈیفینیٹلی ایک گروپ بنے گا. جو گروپ جا کے دو گروپس بنیں گے. ایک وہ جو کہ عمران خان کو سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ پارٹیز ان اے بیڈ وے, آپ نے جو یہ جنگ لڑی ہوئی ہے وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ون اٹ, تھوڑی سی نیگوسیشن کی اجازت ملنی چاہیے. لیٹ اس ٹرائی اینڈ کریٹ کنڈیشنز فار یور ریلیز, اور آپ بھی تھوڑا اپنے قدم پیچھے ہٹائیں. ایک طرف. دوسری طرف یہ کہ فارورڈ بلاک ضرور بنے گا. میں سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو سمجھ آ گئی ہے کہ ان کا کسی نے خیال نہیں کیا, اور وہ بھی ان کو بھی بیل مل جائے گی. یہ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ زیرج شخص کی جو بات کرتے ہیں میرا خیال ہے دیٹ شاہ محمود قریشی, اور وہ میرا خیال ہے ود ان دا نیکسٹ 15-20-30 days وہ بھی ان کی بھی بیل ہو جائے گی, وہ بھی آ جائیں گے باہر. اور پھر دیکھیے بہت سی باتیں ہیں ریگارڈنگ دا سائفر اینڈ تھنگز لائک دیٹ. اب پتہ نہیں اس میں سے کیا ہے اور کیا نہیں ہے, مگر اصلی بات بڑی انٹرسٹنگ ایک ہے. وہ یہ ہے کہ ابھی تک جنرل فیض حمید کی ٹرائل ملٹری ٹرائل کیوں نہیں شروع ہوئی. یہ بہت اہم سوال ہے جس کا تعلق ان سب چیزوں کے ساتھ ہے. وہ یہ اس لیے نہیں شروع ہوئی کہ اگر ایک دفعہ وہ شروع ہو گئی تو پھر بہت سی بات نکلے گی اور خان صاحب بالکل پھنس جائیں گے, نکل نہیں پائیں گے, اور حکومت کو بھی مجبوری ہوگی کہ ان کو ملٹری ٹرائل میں لایا جائے, جو کہ عدلیہ جس کو پسند نہیں کرے گی, اور بار اینڈ بینچ میں بہت بڑی احتجاج ہوگا اس کا. تو یہ ابھی وہاں جانا نہیں چاہ رہے. یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو روکا جائے ابھی جب تک خان صاحب کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. اور خان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اف یو وانٹ ٹو اسٹے ان پالیٹکس تو یہ جو آپ نے اگریسو پالیسی اختیار کی ہوئی ہے ویز وی گورنمنٹ اینڈ اس کو چھوڑ دیں. لیو اینڈ لیٹ لیو. اسٹیٹ آپ کو جیل میں رہنا پڑے گا کچھ عرصہ. بہت سے آپ کے سے پہلے بھی سیاستدان جیلیں کاٹی ہیں انہوں نے, آخر میں کمپرومائز ہو کے ان کو بھی موقع ملا ہے ٹو فائٹ دی الیکشن. میرا خیال ہے خان صاحب کو یہ کہا جائے گا کہ اگر آپ نے سیاست میں رہنا ہے اور اگلی الیکشن لڑنی ہے اور آپ کا خیال ہے آپ جیت رہے ہیں تو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے اس بات کو, مگر اس وقت تک اس حکومت کو آپ نے چلنے دینا ہے. اور اگر آپ اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں گے پھر وی ول ہیو نو آپشن بٹ ٹو پروسیڈ اگینسٹ یو. اسی لیے ابھی تک اس امینڈمنٹ کے اندر ملٹری کورٹس اور ملٹری ٹرائلز کی بات نہیں ہوئی. اسی لیے ابھی تک جنرل فیض حمید کے اوپر ملٹری کورٹ ٹرائل شروع نہیں ہوئی. آپ سمجھ رہے ہیں. اسی لیے اب بشرا بیوی کو بھی نکالا باہر کہ آپ جا کے سمجھائیں خان کو, نہیں تو یہ ساری چیزیں انتظار میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اگر وہ نہیں سمجھیں گے تو یہ ساری چیزیں ہوں گی. اور اگر شاہ محمود قریشی کوآپریٹ کرتے ہیں تو یہ سائفر والی کیس تو بالکل خان صاحب کے گلے پڑ جائے گا. آپ سمجھیں. تو میرا خیال ہے ایک طرف گورنمنٹ اپنے ہتھیار تیار کر رہی کہ جی یہ ہمارے پاس ہے, یہ ہم اکٹھا کرنے جا رہے ہیں. ڈویژنز پی ٹی آئی میں آلریڈی ہو چکی ہیں. تو ایک آخری اٹیمپٹ ہو رہی ہے کہ خان صاحب کو تھوڑا سا ٹھنڈا کیا جائے, نیوٹرل کیا جائے, بیان بازی بند کی جائے, اور یہ پی ٹی آئی جو ہے اس کا جو احتجاجی نظریہ ہے آئیڈیولوجیکل, اس کو ذرا ڈائلیوٹ کیا جائے تاکہ یہ گند نہ ڈال سکے, ڈیسٹیبلائز نہ کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ تھوڑے سے زیادہ آج کل آئیڈیولوجیکل ہوئے ہیں ان کو
ایز آؤٹ کر دیا جائے گا. اور جو ریئلسٹک پریگمیٹک پالیٹیشینز ہیں پی ٹی آئی کے اندر, جو میں سمجھتا ہوں میجورٹی ہیں, لیڈ بائی گڈاپور صاحب, دے ول بی اسٹرینتھنڈ. اینڈ آئی تھنک بشرا بی بی کی ریلیز از لنک ٹو آل دس. ٹھیک ہے, تو یہ ہے محرکات ان رہائیوں کے پیچھے اور یہ ہے مقاصد. یعنی اس سے ہم یہ نہ سمجھیں کہ کوئی قیادت کی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف میں. یہ لنک نہیں ہے. مینڈیٹ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو کنونس کیا جا سکے, مولڈ کیا جا سکے ان امور کے لیے جن میں حکومت یا ریاست ان کا تعاون چاہتی ہے. سیٹھی صاحب, ایک بہت عجیب و غریب واقعہ آج ہوا جس پر دونوں جو سائڈز ہیں, فریقین ہیں, وہ کلیمز مختلف کر رہے ہیں. یہ اسلام آباد میں واقعہ ہوتا ہے جہاں 3 قیدی وینز بتائی جا رہی ہیں جن پر اٹیک کیا گیا ہے آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی صاحب کے بقول کہ کچھ مسلح حملہ آور آئے اور انہوں نے ٹائر برسٹ کرنے کے بعد قیدیوں کو چھڑانے کی کوشش کی, لیکن تھوڑی دیر بعد وہ سارے قیدی واپس گرفتار کر لیے گئے اور جنہوں نے حملہ کیا ان میں سے بھی 3-4 کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور 4 پولیس اہلکار زخمی بھی بتائے جا رہے ہیں. جبکہ دوسری طرف شیخ وقاص اکرم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کارکنوں کی ضمانت ہو گئی تھی, ان کو کسی اور کیس میں گرفتاری ڈالنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا اور یہ کام ایس ایچ او ترنول نے خود کیا ہے کہ گاڑی کے شیشے توڑ کے یہ کہا ہے قیدیوں باہر کھڑے ہو کے کہ آپ بھاگنے کی کوشش کریں. علی امین گنڈاپور صاحب بھی کچھ ایسے ہی دعوے کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس فوٹیجز اور ویڈیوز بھی ہیں, جبکہ دوسری طرف فوٹیجز گورنمنٹ کی سائٹ سے بھی ریلیز کی جا رہی ہیں. اب مجھے آپ بتائیں گے کہ یہ واقعہ, یہ اتنا متنازع واقعہ, اتنا مشکوک واقعہ کیسے ہوا اور اس کے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے, یہ لوکل مسئلہ ہے. وہ لوکل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو قیدی تھے ان کے اندر 2 قسم کے لوگ تھے. ایک تو افغانس تھے اور ایک جن کو ریکروٹ کیا تھا ٹو کریٹ ڈسٹربنسز اینڈ وائلنس, جس کی ایویڈنس پہلے بھی آ چکی ہے. دوسرے کے جو آفیشیل پولیس کے جو لوگ تھے ان کو پلین کلوتھس کے اندر, کے پی پولیس کے, ان کو بھی انکلوڈ کیا گیا تھا. تو یہ بہت بڑا ایک ایشو تھا جو کہ چیف منسٹر صاحب کے اوپر آنا تھا. اور یہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ بھی ایک ہتھیار تھا کہ چیف منسٹر کو انڈر کنٹرول رکھنے کا, کہ آپ نے یہ کیا ہے, یہ کیس بھی بن سکتا ہے آپ کے اوپر اور آپ ذرا خیال رکھیں. تو وہ میرا خیال ہے کہ ادھر سے پھر یہ کاروائی ہوئی کہ کسی طریقے کے ساتھ ان کو بھگایا جائے افغانس کو یہاں سے اور پولیس والوں کو. باقی جو سیاسی لوگ ہیں وہ رہ جائیں, کوئی ایشو نہیں ہے, مگر جو ہمارے پولیس والے ہیں وہ ان کو نکالا جائے یہاں سے اور جو افغانس ہیں ان کو نکالا جائے. اب کتنی حد تک یہ کامیاب ہوئے ہیں یہ نہیں ہوئے, آئی ڈونٹ نو, ابھی تک خبریں آ رہی ہیں, مگر ڈیفینیٹلی دس از لنک ٹو دیٹ. ٹھیک ہے سیٹھی صاحب, اب اس میں جو دونوں طرف سے ویڈیوز آ رہی ہیں اور جو کلیمز کیے جا رہے ہیں آنے والے وقت میں اس کی جو حقیقت ہے وہ سامنے آ جائے گی. لیکن اس میں ایک ٹوسٹ یہ ہے کہ جو قیدی لے جائے جا رہے تھے جس سے سیٹھی صاحب نے اشارہ کیا وہ تھے جو ڈی چوک احتجاج میں گرفتار کیے گئے. تو اس سے بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. پاکستان کی قومی ڈش تو چاہے جو بھی ہو, لیکن ایسا لگتا ہے جیسے ایک مستقل ڈش جو پکتی ہے پاکستان میں وہ ہے کھچڑی, اور کانسپریسی تھیریز کا بازار گرم رہتا ہے. ایک بار پھر نواز شریف صاحب جو کچھ عرصہ ٹھہرے ہوئے تھے ملک میں, وہ روانہ ہو گئے ہیں لندن بذریعہ دبئی, اور ان کی دبئی روانگی پر ایک بار پھر قیاس آرائیوں کا بازار ہو چکا ہے گرم. اور 27ویں آئینی ترمیم کی تو شنید ہے, لیکن 26ویں پاس کروانے کے بعد وہ ملک سے روانہ ہو چکے ہیں. اور ایسے میں شاید مخصوص نشستوں کا فیصلہ اگر الیکشن کمیشن کی طرف سے ہو جائے تو یہ مسئلہ تو نواز شریف صاحب کی عدم موجودگی میں بھی حل ہو جائے گا. بہرحال ان کے جانے پر عمر ایوب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے پلیٹلیٹس گر گئے ہوں گے, اسی لیے وہ لندن جا رہے ہیں. مین وائل وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل رہی ہے. جیسے ہی یہ سیٹھی صاحب 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوتی ہے تو قومی حکومت کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں. کوئی کالم میں لکھتا ہے کہ کہیں میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں آنے والے وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری یا کوئی اور ہو سکتے ہیں, ایک نیا سیٹ اپ تشکیل پا سکتا ہے. مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ نواز شریف صاحب لندن کتنا عرصہ قیام کریں گے اور ان کی واپسی ہو جائے گی؟ دیکھیے, میرا اس وقت کوئی رابطہ نہیں ہے میاں صاحب کے ساتھ, مگر جو میری اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک آدھ رات دبئی رہیں گے, پھر اس کے بعد تو 2-3 دن لندن رہیں گے, پھر وہ امریکہ چلے جائیں گے. اب میرا شک ہے کہ وہ واشنگٹن جائیں گے. اب جو کہنا ہے وہ یہی ہے کہ میاں صاحب کے ایک بڑے قریبی دوست تھے پرانے زمانے میں, جب وہ ان کی وفات ہوئی, وہ واشنگٹن میں سبرب میں رہتے. جب ان کی وفات ہوئی تو میاں صاحب اس وقت ضلع وطن تھے اور موو نہیں کر سکتے تھے, تو اس لیے وہ افسوس کے لیے تعزیت کے لیے نہیں جا سکے.
تو بہت پرانا رشتہ تھا میاں صاحب کا، تو اس لیے شاید وہ جائیں گے وہاں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جیسے وہ واشنگٹن پہنچیں گے تو پھر کنسپریسی تھیوری شروع ہو جائیں گی. ایک خفیہ ملاقاتیں کی امریکن ایڈمنسٹریشن کہ ہوئی ہیں نہیں ہوئی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی. اٹ ول بی اے پرسنل 2 day 3 day وزٹ، 2 day وزٹ، اس سے زیادہ نہیں ہوگی. اور اس کے بعد وہ واپس لندن آئیں گے، وہاں تھوڑا عرصہ گزاریں گے، اپنے میڈیکل چیک اپ وغیرہ کرائیں گے، اور پھر ہی ول کم بیک ٹو پاکستان. چلیں، یہ تو تھا نواز شریف صاحب کا روٹ اور ان کی مصروفیات کیا رہ سکتی ہیں. اب سوال آپ کے شامل کریں گے، ہے تو بہت سے، وقت بہت کم ہے، تو ذرا تھوڑا ریلیونٹ کوشچن عامر احمد صاحب کا ٹورنٹو سے. سینٹی صاحب، اتنے سارے ججز جو ابھی گزرے ہیں افتخار چودھری کے بعد سے لے کر خاص طور پہ بندیال تک اور اعجاز الاحسن، اور ان سب کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. ان لوگوں نے پورے ملک کا جو نظام ہے وہ ہلا کے رکھا ہوا تھا، پارلیمنٹ کو بالکل بے وقت بنا دیا تھا. تو اب ان کے پاس موقع آیا کہ وہ اس قسم کی قانون سازی کرے کہ ان لوگوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے یہ کیا کیا ہے. ان کی اقدامات کی وجہ سے ریکوٹک کا معاملہ ہم عالمی عدالت میں چلے گئے اور ہم بال بال بچے وہاں سے. اورنج ٹرین کی جو کاسٹ ہے وہ ڈبل ٹرپل ہو گئی اسٹے آرڈر کی وجہ سے. اور اس کے علاوہ کتنے سارے ایسے ان کے غلط غیر آئینی فیصلے تھے کہ جس کی وجہ سے ملک جو ہے نا وہ اسٹینڈ اسٹل ہے پچھلے 10 سالوں سے. جتنے بھی ان کو پریولیجز اور پرکس ملے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ان سے واپس لیے جانے چاہیے. اور میں تو کہتا ہوں ان لوگوں کو سزا دی جانی چاہیے. تو کیا اس کے حوالے سے کوئی قانون سازی ہو رہی ہے؟ کوئی آگے ہم توقع کریں کہ ان لوگوں سے سوال کیا جائے گا؟ نہیں، ان سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. نہ سے سوال ہوتے ہیں نہ ججز کے سوال ہوتے ہیں. تو ایک آدھ بیوروکریٹ کے اوپر ہو جاتے ہیں، سیاستدانوں کے اوپر ہی نزلہ گرتا ہے. مگر یہ آپ کا سجیشن کہ جن لوگوں نے واضح طور پہ بہت نقصان پہنچایا معیشت کو، آپ ان کے سیاسی فیصلے چھوڑ دیں، مگر معیشت کے اوپر جو اس قسم کی ججمنٹس ہوئی ہیں، میرا خیال ہے اس کے اوپر نظر ثانی ہونی چاہیے کہ یہ ان کی کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے ججز کی، اور یہ بیٹھ کے میجر فائنینشیل اور اکنامک ایشوز کے اوپر ججمنٹس دیتے ہیں اور کوئی ایکسپرٹ ایڈوائس بھی صحیح قسم کی نہیں لیتے. اینڈ دے تھنک دے نو اٹ آل. میرا خیال ہے اس قسم کی ترمیم ہونی چاہیے. ویٹی کویسچنز آف اکنامکس، فائنینس، بزنس مینجمنٹ جس کے اوپر ان کی ایکسپرٹیز نہیں ہے، تو دے شوڈ بی اے پینل آف ایکسپرٹس that they should be asked to consult before they give such judgments. باقی ٹھیک ہے، once they've heard all the cases, all the arguments for and against, they can give a judgment. But یہ کہ ایڈوائس کے بغیر یہ بیٹھ کے they hold forth، جتنا نقصان ہوا ہے وہ آپ نے اس کی تو نشاندہی دکھی ہے، اور بھی بہت نقصان ہوئے جس قسم کے یہ فیصلے کرتے ہیں. اور یہ جو سارا سلسلہ ہے اسٹیز دینے کا، قانون کے مطابق 6 ماہ سے زیادہ سٹے نہیں رہتی. یہاں تو سالوں سٹیز رہتی ہیں اور فیصلے نہیں ہوتے کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا ججز کے پاس فیصلہ کرنے کا. بہت سے ایسے بزنس کے اور اکنامک ایشوز ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں، مگر کوئی فیصلے نہیں ہو رہے. اور اگر فیصلے ہوتے بھی ہیں دے آر ill thought out, ill considered. تو میرا خیال ہے اس قسم کی امینڈمنٹ ضرور ہونی چاہیے، اس قسم کے قانون ہونے چاہیے کہ کم از کم جو بزنس ریلیٹڈ فیصلے ہیں، اگر آپ نے پولیٹیکل ریلیٹڈ فیصلے کی تدبیر کے ذریعے تو اب آپ نے کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنا دیے، تو اب آپ کوئی فائنینس اینڈ بزنس ریلیٹڈ فیصلے کے لیے بھی کوئی اس قسم کی کوئی اقدامات کریں، کوئی امینڈمنٹس کریں. اچھا سیٹ صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ اکانومی ریلیٹڈ معاملات کے اوپر غور کرنا چاہیے اور سینسٹیو رہنا چاہیے ان سے ریلیٹڈ، کیونکہ اس ملک کی سب سے بڑی پرابلم یہ اکانومی ہے. جو امینڈمنٹس اب آئی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ وزیر اعظم اور کیبنٹ کے ایڈوائس پر ہونے والے فیصلوں کو کہیں بھی چیلنج نہیں کیا جا سکے گا اور کوئی عدالت یا اتھارٹی ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکے گی. کیا ان اے وے یہ حکومت راستہ روک رہی ہے اکانومی ریلیٹڈ ایشوز کے عدالت جانے کا؟ نہیں، 2 سیپریٹ ایشوز ہیں. کیبنٹ کے فیصلے will always be challenged and should be challenged. کبھی کبھی غلط فیصلے کرتے ہیں اور کبھی کبھی گھپلے بھی ہوتے ہیں، اور تو they should be open to challenge. اس کے بٹ یہ ہے کہ جب چیلنج ہوتا ہے تو جب ججز اس کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں تو وہ کنسیڈرڈ فیصلہ ہونا چاہیے، whimsical اور arbitrary فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. کیبنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ جی ویٹ کی ایکسپورٹ کرنی، اور کوئی چیلنج کر دیتا ہے اور عدالت کہتی ہے جی ویٹ کی ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی. یہ غلط ہے نا. عدالت کو کیا پتا اس کے کمپلیکسٹیز کیا ہیں، مگر اس کے باوجود
ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट भी घपले करती है ना, करप्शन होती है गवर्नमेंट के अंदर भी, कि जी वो कोर्ट खोल देते हैं थोड़ी देर के लिए और कोई बंदा अपने 4 पैसे बना ले उसमें, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये भी तो हुआ ना हमारे मुल्क में जी, हुआ तो है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कि जी गवर्नमेंट के जो फैसले वो चैलेंज ना हो, ये नहीं चलेगा। ये चैलेंज भी होगा और ये उड़ भी जाएगा। दूसरा ये कि क्या अदालतें जो हैं दे शुड बी गाइडेड एंड एडवाइज्ड बाय एक्सपर्ट्स, दैट इज नेसेसरी। तो मेरा ख्याल है जैसे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स किए हैं, दे शुड आल्सो हैव कमर्शियल और बिजनेस कोर्ट्स। तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि जो ट्रिकी मामले हैं रिगार्डिंग बिजनेस एंड फाइनेंस या एफबीआर के साथ जिनका ताल्लुक है या टैक्सेस के साथ जिनका ताल्लुक, दे शुड हैव सम एडवाइस ऑन दैट। ठीक है, ये है लॉजिकल अप्रोच टुवर्ड्स दैट प्रॉब्लम। इस तरह के इशू को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। काशिफ साहब लाहौर से, नुमान दुबई से, उस्मान लाहौर से, इसके अलावा सैयद असद महमूद साहब, आपके सवाल भी हम ऐड करना चाह रहे थे लेकिन आने वाले प्रोग्राम्स का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। आप अपने सवाल भेजते रहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।